बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेस बुक और यूट्यूब। 29 मार्च का आज हफ्ते का दिन है। अहम खबरें जल्दी से आपके सामने रखूं। इमरान खान का प्लान तैयार और सामने भी आ रहा है कि एहतजाज किस तरह होगा, सड़कें कैसे गर्म होंगी, थरथली हर तरफ मच गई है। ये लॉन्ग मार्च तुर्की मॉडल की तरह का किस तरह, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और लॉन्ग मार्च के खिलाफ हुकूमतें क्या हरबे होंगे, और अब ये जो ख़तरनाक हरबे इस्तेमाल करने लगे हैं जैसे अख्तर मेंगल के लॉन्ग मार्च पर हुआ, और इसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। एस्टैब्लिशमेंट का राइट हैंड अमेरिका में गिरफ्तार हुआ और ये मामला इनके लिए बड़ा ख़तरनाक हो चुका है कि जो विल्सन, जो मज़ीद कांग्रेस के अरकान चीफ के ख़िलाफ़ बिल पर धड़ाधड़ दस्तखत शुरू हो चुके हैं। दोनों ख़बरें तफसील से आपको बताऊंगा। इसके अलावा नई कानून साजी का फ़ैसला भी चीफ़ की फरमाइश पर, और तहरीक इंसाफ ने आज अपने सोशल मीडिया के साथ शाना बशाना खड़ा होने का फ़ैसला किया और बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। इसके अलावा इस्लामाबाद में आज जो जस्टिस बाबर सत्तार का अपने ही चीफ़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला, ये भी एक मुनफरिद मामला। नूरानी के भाइयों की ईद से पहले रिहाई नहीं हो सकी, तारीख पड़ गई, और बागियों से आज़ादी पाने वाला सदर सऊदीया पहुँच गया सूडान का। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा फिर ईरान को नताइज भुगतने की धमकी दी है। ये कार्ड इस्टेब्लिशमेंट का भी कार्ड है, याद रखें। तफसील से इसी से शुरू करता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो दो खबरें, एक जासिम चड्ढा साहब ने दी, जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी 67 साला पाकिस्तानी कैनेडियन शहरी को वाशिंगटन में गिरफ़्तार किया गया। ये एक बहुत बड़ा गैर कानूनी नेटवर्क चला रहे थे जोहरी प्रोग्राम के लिए, जो मिज़ाइल प्रोग्राम के लिए पुर्ज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त, जो अमरीकी कंपनियों से ख़रीद के पाकिस्तान में मौजूद इदारों में फ्रंट कंपनियां बनाकर एक नेटवर्क चलाया जाता। तीसरा मुल्क इसमें शामिल था। इन्हें गिरफ़्तार हुआ। ये बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जोहरी प्रोग्राम पर, उसके फैलाव पर जो है ना, वो बड़ा सख्त किस्म का स्टांस ले रही है। 1998 से पाकिस्तान पर ये फ़ौजी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान और ईरान के मामले पर जो अमेरिका ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन बनाया था, ईरान को इन जोहरी हथियारों से दूर रखने के लिए, उन्हें ख़तरा था कि ये सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की आड़ में अपनी टेक्नोलॉजी से एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहते हैं। 2006 से पाबंदियाँ लगी हैं, उसमें तेल की फ़रोख्त और आपको पता है सारा बैंकिंग मामलात हैं। ट्रंप ने 2018 में ये पाबंदियाँ हटाई हुई थी, JCPOA में शामिल भी किया था, लेकिन अब वो दोबारा मामला शुरू, और ये मामला पाकिस्तान के लिए भी उतना ही ख़तरनाक हो चुका है। और उसमें देखें कि जो सबसे ज़्यादा मुतहरक शख्स जो ईरान के मामले पर पाबंदियों में है वो है जो विल्सन। अब जो विल्सन ही इस वक्त अमेरिका में जमहूरी एक्ट का बिल भी पेश कर रहा है, और ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़तरनाक मामला इसलिए हो चुका है कि इसमें अब कांग्रेस अरकान की धड़ाधड़ शमूलियत हो रही है, उसके ऊपर दस्तखत आ रहे हैं, वो अपनी रजामंदी ज़ाहिर कर रहे हैं, और नज़रें इनकी इस वक्त ज़ाहिर है ईरान पर जुड़ी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान ईरान के हवाले से दिया कि मुज़ाकरात की दावत है, ना माने तो फिर हर मुमकिन हद तक जाएंगे, ईरान ने भी ज़ाहिर अपनी तरफ से जो तैयारियों की वीडियोज़ है वो मंजरें आम पर लाई। अब इस तनाज़र में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या होगा, क्योंकि इनके ऊपर भी वही मामला चल रहा है। अब ये जो जावेद सिद्दीकी की गिरफ्तारी है, ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। अमरीकी कांग्रेस से उसे यकीन दिलाया जा रहा है कि अगर आपने पाबंदियाँ लगानी है तो वो आप इनफरादी सतह पर लगाएं। इसे तो देखें, उन्होंने जोड़ा ये जमहूरी एक्ट के साथ है। अब ये पब्लिक में पूरा बिल आ चुका है। इसकी आप देखें, अगर शिकें पढ़ें तो बड़ी सादा और आसान है कि जमहूरी एक्ट के हवाले से आप जमहूरियत को वापस लाएँ। और ये उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से सारा बनाया हुआ है, जिस पर राना सनाउल्लाह ने कहा सारी कौम उनके साथ खड़ी है। अब ये मामला अगर हल ना हुआ तो ये पाबंदियों की सूरत में, ये आपको पता है पूरी आलमी साख का मामला है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले देर हो जाए, ये पाबंदियाँ नाफिज हो जाए, फिर इन्हें हटाना नामुमकिन है। और अभी इस सिलसिले में जो नई तैनाती अमेरिका की तरफ से पॉल कपूर की होने जा रही है, जो डोनाल्ड लू को रिप्लेस करेगा, बड़ा ख़तरनाक शख्स है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि उसकी पॉलिसियाँ पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम के हवाले से बड़ी ख़तरनाक है। ये जो विल्सन से भी 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसलिए इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट में थरथली मची हुई है, और इस जमहूरी एक्ट को रोकने के लिए बड़ी कोशिश की जा रही है, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अभी जो अमेरिका में मौजूद, आपको पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्हें भी काबू में करने के लिए, कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश है। अब तो चूँकि ये वाक़या मंजर आम पर आ चुका है, जो मुलाकातें उनकी तफसीलात भी ज़ाहिर पहुँच गई हैं। मेरी तरफ से नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने कर दिए। सोशल मीडिया पर एक तहलका मचा हुआ है, लोग गम गुस्से की एक लहर दौड़ चुकी है इस वक्त। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो ख्यालात हैं वो बड़े मामलात ऐसे हैं कि देखें, ये अब कौमी मुफाद और कौमी सलामती, नाजुक मोड़, दरपेश चैलेंज, हालात, गैर मुल्की साजिश, इन चीज़ों का चूरन अब नहीं बिक सकता। पाकिस्तान की जो आवाम है, ये अब इन नारों से, किसी खोखली बातों से, ख़ास तौर पर ओवरसीज़, इन्हें अब आप मंजन नहीं बेच सकते। ये जानते हैं कि असल मुफाद कहाँ है। और इसमें जो ख़तरनाक मामला, वो जिस तरह इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने कहा था, दोबारा मैं दोहराऊँगा कि कोर कमांडर अगर काबे की छत पर चढ़ कर भी कहें तो लोग नहीं तस्लीम करते। ये अली अहमद मिर्ज़ा की, मोहम्मद मिर्ज़ा की ये स्टेटमेंट थी। तो एतमाद जो ख़त्म हुआ है, वो अब लोग सिर्फ़ और सिर्फ अमली शक्ल देखना चाहते हैं। कोई दावा, कोई वादा, कोई बयान नहीं। वो कहते हैं नवंबर में मुलाजमत पूरी हो रही है, उसमें रुखसत हो, और फिर फ़ौज अपने आइनी और कानूनी दायरे में वापस जाए।
اب سٹیزن ایکشن کے نام سے سلیمان صاحب اکاؤنٹ چلاتے ہیں، انہوں نے 14 نکاتی بڑا اچھا ایجنڈا پیش کیا ہے، 30 دن کا منصوبہ. اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ مسائل کا حل ہے. مثلا پہلے 5 دنوں میں اگر اسٹیبلشمنٹ جو تمام سیاسی قیدیوں کو، صحافیوں کو رہا کرے، جو اغوا کیے لوگوں نے بازیاب کرے، جنہوں نے غیر قانونی کام کیے انہیں فی الفور قانون کے کٹہرے میں لائے پہلے 5 دنوں میں، اپریل کے مہینے میں. تو اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، سرفراز چیمہ ہیں، ان کی فوری رہائی ہو. احمد نورانی کے بھائیوں کو فوراً رہا کیا جائے. اس کے اگلے ہفتے یہ لوگ عمران خان کی ملاقاتوں کو بحال کریں، پریزن رول کے مطابق سارے معاملات اسی طرح درست کریں، ہائی کورٹس کے ججز کی واپسی کریں، تحریک انصاف کو مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کی اجازت دیں، ٹویٹر کھولیں، ملٹری حراست میں جو لوگ ہیں انہیں بے گناہ لوگوں کو رہا کریں، اور پھر آخری اپریل کے ہفتے میں یہ عمران خان کو رہا کریں تاکہ عمران خان باہر آ کے پھر اسٹیبلشمنٹ یا فوج پاکستان کے لیے بیان دیں. تو یہ معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا. 30 دن کا سارا معاملہ، اور بڑا آسان اور سادہ حل ہے. اگر اس پہ عمل نہیں ہوتا، یہ مطالبات اور پلان انہیں اگر سمجھ نہیں آتے، تو پھر یہ معاملہ جو ہے جا رہا ہے اس دفعہ لانگ مارچ کی. جو سڑکیں گرم کرنے کا عمران خان کا جو بیان تھا، جسے تحریک صاحب نے کہا نہیں آیا، لیکن اب تمام سیاسی جماعتوں کو جوڑ کر یہ لانگ مارچ کی منصوبہ بندی سامنے آ رہی ہے. کیونکہ ماضی کے لانگ مارچ سے یہ منفرد ہوگا، ترکی کے طرز پر ہوگا. جس طرح ماضی میں کنٹینر ہٹانے پر آپ کو پتہ ہے ساری توانائی لگ جاتی تھی، اب جو لانگ مارچ شروع کیا جا رہا ہے پورے پاکستان میں بیک وقت، صرف خیبر پختونخوا سے ڈی چوک نہیں، اس دفعہ عوام کو موبلائز کر کے سڑکوں پر اس طرح لایا جائے گا کہ جہاں جہاں انہیں روکا جائے وہاں خیمہ بستی بنائی جائے، وہاں پہ یہ بیٹھ جائیں، اور پھر لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے اپنے ورکرز، اپنے فیملیز، ان کے بچوں کو ان کی ٹرانسمیشن کو براہ راست کریں، تاکہ حکومت کا ایک تو یہ پروپیگنڈا دم توڑ دے کہ ان کے ساتھ ڈنڈے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اسلحہ ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں. اور یہ لانگ مارچ کسی مخصوص جگہ کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان میں، خیبر پختونخوا، پنجاب سمیت. یعنی اگر فرض کریں اٹک کے پل پہ روکا جائے تو وہیں پر لوگ اپنا ڈیرا لگا لیں اور بیٹھ جائیں، اور موٹر وے سے آئیں، جی ٹی روڈ سے آئیں تو وہیں پہ بیٹھ جائیں. پورے پاکستان میں ہر جگہ جہاں جہاں پولیس نے انگیج کرے تو یہ پھر 40-50 جگہ پر مختلف لانگ مارچ کے خیمہ بستیاں بنا دیں، لوگوں کو متحرک کریں. اس کا امپیکٹ پورے پاکستان کا انہیں لگتا ہے کہ ڈی چوک اسلام آباد آنے کی بجائے بنسبتاً زیادہ ہوگا. پنجاب میں عوام کو موبلائز کرنے کے لیے عید کے 5ویں دن سے یہ معاملہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس میں جیسا میں نے کہا کوئی بڑے ان کو جو وسائل استعمال کرنے پڑتے ہیں وہ بھی نہیں کرنے پڑیں گے. جیسے علی امین گنڈا پور اپنے ساتھ پنکھے لاتے تھے آنسو گیس ختم کرنے کے لیے، وہ بڑی بڑی کرینیں، لفٹر وہ ہٹانے کے لیے، اب وہ معاملہ نہیں ہوگا. یہ عوامی جدوجہد کو گلی محلے کی حد تک پہنچانے کے لیے اس لانگ مارچ کو پھیلایا جا رہا ہے. اس میں 2 فائدے نہیں ہوں گے. ایک تو ان کے جو رہنما لانگ مارچ میں اکثر غائب ہو جاتے ہیں، اب وہ غائب نہیں ہو سکیں گے. دوسرا، انہیں یہ خدشہ نہیں ہوگا کہ ڈی چوک میں جس طرح انہیں گھیر کے گولیاں ماری گئیں، اور پولیس جہاں جہاں طاقت سے انہیں ہٹانے کی کوشش کرے گی یہ اٹھ کے دوسری جگہ بیٹھ جائیں گے، دوسری جگہ سے ہٹائیں گے تیسری جگہ بیٹھ جائیں گے. تو یہ ایک سلسلہ پھر ایک لمبے عرصے کے لیے چلے گا. اس میں ترکی کے ماڈل کو دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح وہاں 50 میں سے 45 حلقوں میں جو مارچ لوگوں نے شروع کیا، جہاں جہاں رکاوٹیں ہی لوگ وہیں بیٹھ گئے، وہاں سے نکلے دوسری طرف چلے گئے. تو یہ ایک بڑا لمبا معاملہ ہو جائے گا. اب اس وقت دیکھیں ترکی کا جو معاملات ہے وہ تو تھوڑے ذرا مختلف ہے. وہاں تو آپ کو پتہ ہے ایک ہی پارٹی، سنگل پارٹی، جمہوریت خلق پارٹی ہے، سیکولر جماعت بھی ہے، ساتھ ان کے کردوں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، فتح گولن کی جماعت کے ساتھ بھی ہیں. ان پر انہوں نے وہی معاملہ جو پاکستان میں اردگان نے وہی کیا، وہاں پہ بھی دہشت گردی کے الزامات لگا دیے. اب چونکہ پاکستان میں حالات ترکی کی نسبت اس لیے مختلف ہیں کہ اپریل کے مہینے میں 1 تاریخ سے افغان باشندوں کو جو ملک بدر کرنے کے لیے حکومت نے ایک بڑے پیمانے پر گرفتاریاں اور کریک ڈاؤن کا منصوبہ بنایا. اب یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوگا، کیونکہ دیکھیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات اس وقت آپ کے سامنے ہیں، یہ بڑے خطرناک حالات ہیں. ایسے میں اس طرح افغان باشندوں پر اس طرح کے کریک ڈاؤن ہوں گے، بڑے آپریشنز ہوں گے، تو پھر تو ظاہر ہے معاملات خراب ہوں گے. عقل تو ہوتی تو 3-4 مہینے کے لیے سے ملتوی کر دیتے، سال سے لوگ رہ رہے ہیں، 3-4-6 مہینوں سے کوئی عذاب نہیں آنا تھا. لیکن چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ حالات خراب ہوں، امریکہ کا یہ منجن بیچیں کہ دیکھیں ہمارے حالات اتنے خراب ہیں کہ یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ صرف روک سکتی ہے، لیکن اس میں وہ بری طرح ناکام ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ روزانہ کی بنیاد پر کبھی پنجاب کبھی بلوچستان روز یہ معاملہ بن چکا ہے. طاقت کا استعمال ان کے پاس ایک حل ہے، اس میں یہ کامیاب نہیں ہو رہے، اور اسی طاقت کے استعمال کی وجہ سے عوامی تحریکیں کامیاب ہو رہی ہیں. ابھی بلوچستان میں دیکھیں اختر مینگل نے جو لانگ مارچ کیا اسے انہوں نے خود کامیاب کر دیا. 26 نومبر میں جس طرح کریک ڈاؤن میں چھاپے مارے، گھروں پر حملے کیے، رکاوٹیں لگائی، وہی کام انہوں نے بلوچستان میں کیا. 26 نومبر اسلام آباد میں گولیاں چلائیں، اور اس دفعہ اختر مینگل کے لانگ مارچ میں انہوں نے جا کے خودکش کروا دیا. اب دیکھیں وہاں اب چونکہ بلوچستان ہے معاملات آسان ہیں، اسلام آباد ہوتا تو سنائپر استعمال کرتے، لیکن ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے عوامی تحریکیں کامیاب ہو رہی ہیں. کیونکہ لانگ مارچ ہو، احتجاج ہو، طاقت کے ذریعے وہ کبھی روکنے سے ناکام نہیں ہوتا، وہ کامیاب ہوتا ہے. اب انہیں تو یہ چاہیے تھا منتخب لوگوں کو سامنے لاتے. بلوچستان کا معاملہ ہے، سالار خان کاکڑ کو سب سے زیادہ وہاں ووٹ ملا ہے، وہ نوجوانوں میں مقبول ترین رہنا ہے، اسے قید میں رکھا، اسے سامنے لاتے تو لوگوں کو تسلی ہوتی. سوشل میڈیا میں جو لوگوں کو قید کیا انہیں آزاد کرتے.
اب ان چیزوں سے ہو کیا رہا ہے کہ نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور نفرت میں اضافہ میں نے آپ کو پورا بھی بتایا ہے۔ ان چیزوں کو پھر یہ اس کے جواب میں اگر یہ بہتر کرتے، لیکن یہ بجائے بہتر کرنے کے مزید قانون سازی، مزید نیا بیانیاں، ڈرامے، ترانے، نغمے نوجوانوں کو گھیرنے کے لیے، سوشل میڈیا کو قابو کرنے کے لیے، اور وہ چیزیں ان کے قابو میں نہیں ہیں۔ آج تحریک انصاف نے بڑا اچھا کام کیا، شیخ وقاص اکرم نے جو پریس کانفرنس کی اس کی تعریف کرنی چاہیے، سوشل میڈیا کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا، اور جو بھی ان کے لوگ اس وقت گرفتار ہیں سوشل میڈیا، ان سب کی حمایت کر دی، اور ان سب کی اس نے رہائی کا مطالبہ کیا، اور میرے خیال میں یہ سوشل میڈیا کی کامیابی ہے، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کی قیادت اور سوشل میڈیا کے درمیان فاصلے بہت بڑھ رہے تھے، تو ایک پل کا کردار کرتا ہے اس طرح کی پریس کانفرنس، انہیں فوکس کرنا چاہیے اس چیز پہ۔ تحریک انصاف کی سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ سوشل میڈیا ہے، اور اگر قیادت اسے تسلیم کر رہی ہے تو اس سے ان کے معاملات بہتر ہوں گے، آئندہ جو آنے والے معاملات ہیں اس میں انہیں ضرورت پڑے گی۔ اب اس کے ساتھ جو عمران خان کے نوبل پرائز انعام کی نامزدگی ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ناروے کے جو سینٹرل پارٹی کے چیئرمین ہیں اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں، ان کا آپ نے انٹرویو آج سنا دیکھا ہوگا۔ اب عمران خان کے کیسز میں عالمی توجہ، کیونکہ دیکھیں جب کسی رہنما یا کسی کارکن کو نوبل انعام جیسے اعلیٰ سطح پر بین الاقوامی نامزدگی ہو، تو پھر دنیا بھر کا میڈیا، انسانی حقوق کی تنظیمیں، عالمی طاقتیں، اقوام متحدہ کے ادارے دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں تو انہوں نے خبر دبا دی، جیو جنگ سمیت کئی خبر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اب یہی معاملہ عمران خان کے ساتھ اس سے، کیونکہ وہ بے گناہ بھی ہیں، 600 دن سے قید میں بھی ہیں، ان کے اوپر سیاسی مقدمات ہیں، قید تنہائی ہے، ان کی خوراک کا معاملہ ہے، ملاقاتیں ہیں، وکلاء تک رسائی ہے، جو غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے۔ اب اس میں اس نظام کی جو حقیقت ہے وہ دنیا کے سامنے آتی ہے، یہاں پر عدالتیں کمپرومائز ہیں وہ پتہ چلتا ہے، نظام مکمل ہائی جیک ہے، میڈیا جو ہے مکمل طور پر جس طرح آپ کو پتہ ہے کنٹرولڈ ہے۔ یہ ساری چیزیں عالمی دنیا سوال پوچھتی ہے کہ ایک ہی ملک میں اتنے سخت اقدامات، لاپتہ افراد، سیاسی ماحول خراب، تو یہ پالیسی کس کی ہے؟ تو براہ راست اسٹیبلشمنٹ پر انگلیاں اٹھتی ہیں، کیونکہ پاکستان پر تو پہلے دہشت گردی کے الزام لگتے رہے، اب یہ اپنے رہنماؤں کو دہشت گرد تنظیموں سے جوڑتے رہتے ہیں، سیاسی رہنماؤں کو۔ ڈاکٹر محرم بلوچ پر یہ الزام لگاتے رہے، عمران خان پر لگاتے رہے، اور دونوں پر ریاستی جبر، اور دونوں کو عالمی پذیرائی مل رہی ہے۔ دنیا پوچھ رہی ہے کہ ایک ہی ملک میں دو نوبل انعام یافتہ، ایسی کون سی جدوجہد وہاں چل رہی ہے؟ تو یہ اس وقت پرامن مزاحمت کی بہت بڑی علامت بن چکے ہیں۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا جو کردار ہے اور اس پر جو سیاسی حالات ہے اس پر دنیا کھل کے بات کر رہی ہے اب۔ اس لیے اب یہ معاملہ جو ہے وہ اب چند لوگوں کا جو رہ گیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ گزشتہ جو ان کے لوگ تھے ان سے بھی سبق نہیں سیکھ رہے۔ ڈونلڈ قاضی پاکستان نئے روپ میں جو آیا، آپ شکل دیکھیں ذرا اس کی، بے شرمی اور ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنا جو حلیہ بدلا ہوا ہے، وہ نیا روپ جو اختیار کیا، مونچھیں سر منڈوا کے، عوام کے ڈونٹ سے وہ ڈرتا ہے۔ اب ظاہر ہے، لیکن یہ ڈونٹ ساری زندگی پیچھا کریں گے، مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے قبر پہ بھی ڈونٹ والے پھول لگے ہوں۔ عمران خان نے ایک بیان دیا تھا بڑا انٹرسٹنگ، کہ یہ لوگ عوام سے اپنی شکلیں چھپائیں گے، حلیے بدلیں گے۔ ابھی جنرل باجوہ کے ایک قریبی شخص کا دعویٰ ہے، اس نے مجھے خود بتایا کہ یہ اپنا حلیہ بدل کر کے عوام میں نکلتے ہیں، اکثر چھپ چھپا کر عوامی رائے چیک کرتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو پھر انتہائی پریشان، کہ کہتے ہیں دیواروں کو ٹکرے مارنے کا دل کرتا ہے۔ پتہ نہیں وہ سچ کہہ رہا ہے یا مذاق کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں ان لوگوں نے اپنے بچوں کے نام بدل دیے ہیں، اپنے گھر بدل دیے ہیں۔ یہ کسی محفل میں، شادی میں، غمی خوشی میں جائیں تو وہاں پوچھتے ہیں پہلے کہ کون کون آ رہا ہے بھائی، مکمل تفتیش کر کے گھر سے نکلتے ہیں، اور وہ بھی ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت۔ تو بیرونی دنیا میں تو ان کے دورے انتہائی خفیہ ہیں، وہاں آپ کو پتہ یہ ان ممالک سے سیکیورٹی کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ تو نہیں ملتی، پھر یہ پرائیویٹ سیکیورٹی اپنی رکھنے پر مجبور ہے۔ زندگی ان کی بڑی مشکل ہو چکی ہے، پاکستان آئیں بھی تو چند حلقوں تک محدود رہتے، دنیا کے ساتھ کٹ چکے ہیں۔ اور نفرت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں جانوروں کے نام ان کے ناموں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی غلیظ جانوروں کی میں بات کر رہا ہوں، میں کتے بلی کی بات نہیں کر رہا۔ کتے بلی تو ہوتا ہے، پھر کتا تو بڑا وفادار ہے۔ یہ تو ان کے جو صحافی ہے وہ انہیں شیرنیاں اور عقاب بناتے رہتے ہیں۔ وہ سہیل وڑائچ کے کالم میں آج اس نے محسن نقوی کو عقاب اور مریم نواز کو شیرنی، کہہ رہا ہے ان کی صلح ہوگی دونوں کی، اور کہہ رہا ہے کہ جو مالک ہے وہ بڑا خوش ہے کہ میرے دونوں پالتو جو ہیں وہ آپس میں شیر و شکر ہو۔ ذرا اندازہ کریں وہ کس طرح انہیں پوچھتے ہیں۔ عزت دیکھنی ہو تو آج آپ دیکھیں عمران ریاض وہ جمعے کی نماز پڑھنے گیا، آپ ذرا دیکھیں وہاں لوگ کس طرح اس سے محبت کر رہے تھے۔ کیا قاضی فائز، جنرل باجوہ جیسے لوگ اس طرح جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ نواز شریف سمیت کیا یہ لوگ اپنے ملک لندن میں یا پاکستان میں کبھی نماز اس طرح کھل کے پڑھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہ جو ان کی تنبا بردار بریڈ جنہوں نے بیچاروں نے اتنے اٹھائے اپنے ہونٹ زخمی کر لیے، میں نخروں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ صحافی وہ حفیظ، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا پورا، جیو کا تھا، اس کی ویڈیو دیکھیں، جذبات میں اس نے اٹھائے جا کے چوم ہی لیے اور وہ اپنے ہونٹ زخمی کرا رہا ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ٹویٹر پہ ویڈیو لگی ہوئی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ عدالتوں کی بھی آخر میں بات کروں، اس میں ایک تو جج بابر ستار نے آج اپنے ہی چیف اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس جو ہے سرفراز ڈوگر، اس کے اپنے تجاوز کرنے کا جو اختیارات سے اس فیصلے پر
فیصلہ لکھا کہ چیف جسٹس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک عدالت سے کیس اٹھا کے دوسری عدالت بھیج دے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. بابر ستار صاحب دلیر آدمی ہیں اور ان کے اوپر بڑے آپ کو پتہ ہے انہوں نے الزامات لگانے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے پھر بھی آج فیصلہ دے دیا. یہ فیصلے ریکارڈ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اور عدالتوں کے حالات تو آپ کو پتہ ہے. ابھی تو انہوں نے چھٹیاں دے دی ہیں اور کیونکہ عید کے ماحول بننے جا رہا ہے اور عید کے بعد تک یہ سب چیزیں روک رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں اس عید کے دوران بہت کچھ ہونے جا رہا ہے, بہت کچھ ہوگا ان 3 دنوں میں. وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اپڈیٹ رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.